बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आज दर्स शिशुम की 5वीं किस्त का आगाज़ कर रहे हैं। ये 5वां हिस्सा है और छठे हिस्से पर ये हमारा छठा सबक यानी दर्स शिशुम जो है ये अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। मैं आप सबको चमनिस्तानी फ़ारसी में खुशामदीद कहता हूँ। हर्फ इज़ाफ़ा के ज़िम्न में आज दो हरूफ जो हैं उनके हवाले से हमने दो हर्फ यानी या लफ्ज़ भी कह सकते हैं जिन्हें बर और बा, इनको हमने कंबाइन कर दिया है और इसके बाद आखिरी हमारा हर्फ जो होगा वो ता होगा और ता के हवाले से 10 की 10 नज़ायर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा है लिहाजा बर और बा में से हमने 5 शेरों का इंतखाब किया है। लेकिन इससे पहले कि मैं अल्लामा के शेरों की तरफ आऊँ, मैं एक शेर सादी का आपको सुनाता हूँ। मर उस्ताद रा गुफ्तम ए पुरखिरद, फलां यार बरमन हसद मी बुरद। अब हसद बुरदन जो है ये आपको मालूम है कि ये मस्दर मुरक्कब है अब उर्दू में तो हम कहते हैं हसद करना, फलां ने फलां से हसद किया, लेकिन हम फारसी में कहेंगे हसद बुरदन, हसद करदन नहीं। हालांकि करदन का माना किया है। वजह कि मसादिर जो ज़ाहिर बात है फ़ारसी ज़बान के जो बोलने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, वो एक मस्दर को या मस्दर मुरक्कब को जिस तरह अदा करते हैं हमें उसी तरह करना चाहिए ना, उसमें हमारी बात तो नहीं चलेगी। लिहाजा अब क्या कहता है, मार उस्ताद रा गुफ्तम है पुरखिरद, फलां यार बरमन हसद मी बुरद। मैंने अपने उस्ताद से क्या कहा कि ए अक्ल वाले, ए साहिब अक्ल, ए साहिब दानिश, फलां यार मेरा फलां दोस्त, बरमन मुझ पर, हसद मी बुरद। आपने देखा बर का लफ्ज़ यहाँ आ गया, यही हर्फ इज़ाफ़ा है। लेकिन ये तो शादी का शेर था। अब हम इकबाल की तरफ आते हैं। उम्र हा बरखीश मी पेचद वजूद, तायके बेताब जा आयत फरूद। अब ये फरूद आमदन और ये भी एक मसला है। फरूद आमदन, लेकिन इस पे हम गुफ्तगू तो बाद में करेंगे। पहले तो मैं इसका तर्जुमा बताऊं। उम्र हा, अब आप देखिए उम्र की जमा क्या है, उम्र हा, जैसे किताब हा, कलम हा, फरिश्ता हा, फरिश्तगां भी फरिश्ता। अब तो आपको मालूम है जदीद फ़ारसी में तो हा लगाते हैं ज़्यादातर, जिंदा अजसाम, जिंदा अफराद के साथ भी, जिंदा मखलूक़ात के साथ भी हा लगाते हैं। उम्र हा बरखीश मी पेचद वजूद, एक लंबी मुद्दत तक क्या होता है, वजूद पेचोताब खाता रहता है, अपने आप से लड़ता रहता है। अजीब व गरीब मिसरा है ये। उम्र हा बरखीश, अपने आप अपनी ज़ात के हवाले से पेचोताब खाता रहता है, यानी उसके अंदर एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ये क्या है और वो क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। वो तरदीद भी करता है, तायीद भी करता है। इस तरह की सारी सूरत हाल जो है वो वजूद के अंदर पैदा होती है। और वजूद से मुराद ज़ाहिर है वजूद इंसानी है। लेकिन फिर होता क्या है, ता यके बेताब जां आयत फरूज। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। इसका जो एक माबादुत्तबीयाती पहलू है वो भी है, लेकिन उस पर हम गुफ्तगू बाद में करेंगे। पहले तो मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। ता यके बेताब जां आयत फरूद, तब जाके एक बेचैन रूह का ज़ुहूर होता है। पहले वजूद जो है पेचोताब खाता है बहुत मुद्दत तक। जैसे मीर का क्या शेर है, हाँ वो तो है ही, लेकिन मीर का भी तो है ना,
تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. کیا ہے بھائی؟ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں. ابھی انہوں نے ایک شعر مجھے یاد دلا دیا. عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات. تا ز بزم عشق. اب ایرانی پڑھے گا تو یک نہیں پڑھے گا، یک پڑھے گا. یک دانائے راز آیت. اب دیکھیے کیسا کمال کیا ہے اور کیسا شعر کہا ہے اقبال نے. راز آیت بن. اچھا، تو عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات. عمر ہا، اب دیکھیے یہاں پھر وہی ہے جیسے یہاں کہا. عمر ہا برخیش می پیچد وجود، یعنی گویا کائنات کا اپنا ایک وجود ہے. کائنات مسلسل پیچ و تاب میں رہتی ہے، اور تب جا کے کیا ہوتا ہے؟ تا یکے بےتاب جہاں آیت فرود، تب جا کے ایک بے چین روح پیدا ہوتی ہے جو ایک پورا انقلاب برپا کر دیتی ہے، معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے، تاریخ کی قوتوں کو موڑ دیتی ہے، ان کو ایک نیا رخ دے دیتی ہے. تو یہاں اقبال نے جو بات کہی ہے وہ بھی کم و بیش یہی ہے کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات. یہاں وجود جو ہے، وجود سے مراد بھی حیات ہے. تو کیا ہے؟ ایک مدت تک حیات کعبے اور بت خانے میں آہوزاری کرتی ہے. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کو دوسرے حصے میں دانائے راز کہا ہے. تا ز بزم عشق، اور اس پہ بھی غور کر لیجیے، بزم عقل نہیں کہا اس نے. تا ز بزم عشق یک دانائے راز یا یک دانائے راز آیت. تب جا کے، ہاں ایک، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. یوں نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن عمر. اچھا، پھر اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. یہ بڑا آپ نے بہت اچھا شعر یاد دلایا. کعبہ اور بت خانہ دونوں کا ذکر کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات صرف کعبے تک محدود نہیں ہے، بت خانے میں بھی حیات ہے. بت خانے میں بھی حیات ہے، اور وہ حیات بھی اس کائنات کے حوالے سے اتنی ہی ویلڈ ہے جیسی کعبے کے حوالے سے ویلڈ ہے. خود انسان جو ہے کیا ہے؟ خیر اور شر کا مجموعہ ہے نا. تو آپ دیکھ لیجئے، انسان کو بعض لوگوں نے عالم اصغر کہا ہے، بعض نے عالم اکبر بھی کہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ عالم اصغر ہے تو کائنات کیا ہے؟ کائنات عالم اکبر ہے نا. اگر کائنات عالم اکبر میں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تضاد کی جو صورتیں آپ کو اس میں نظر آتی ہیں وہ انسان میں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں. اور حقیقت ہے، کبھی اس پہ غور کیجیے گا، انسانی وجود، میں نے جو ایک شعر پہلے بھی سنایا تھا آپ کو کہ جس میں انسان کے منکران کرام، جسم کی کیمیا بھی سادہ نہیں، بہت گہری ہے وہ کیمیا. آپ انسانی وجود کو دیکھیے، پوری کائنات جھلک رہی ہے اس کے اندر. آپ پوری کائنات جھلک رہی ہے. آپ دھرتی کا تصور کر لیں، پہاڑوں کا تصور کر لیں، ندیوں کا تصور کر لیں، چشموں کا تصور کر لیں، اور پھر انسان کا تصور کریں، دھاتوں کا تصور کریں جو زمین کے اندر موجود ہیں. کیا یہ دھاتیں انسانی وجود کے اندر موجود نہیں؟ سب کچھ موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کائنات اصغر سے باہر ہو. یہی وجہ ہے کہ اقبال جب بار بار کہتے ہیں کہ اپنی خودی کا عرفان حاصل کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ خودی کے عرفان کے نتیجے میں آپ اس کائنات کا عرفان حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کائنات میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. تو اب اقبال نے جو بات یہاں کہی، کم و بیش وہی بات یہاں کہی اور جاوید نامے میں کہی. تا یکے بےتاب، حتیٰ کہ یکے بےتاب جہاں، ایک بےتاب روح جو ہے آیت فرود. اب میں نے یہاں ایک مصدر مرکب لکھا تھا، فرود آمدن. اس پہ ذرا غور کر لیجئے.
اقبال بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ معروف فارسی تراکیب سے ہٹ کے بھی ایک بات کرتے ہیں. مثلا ایرانی شاید یوں کبھی نہ کہے فرود آمدن، کیونکہ فرود آمدن کا ایک ہی مطلب ہے بالا اور فرو. یہ فرو اور فرود ایک ہی چیز ہے. فرو مثلا فرو آمد، وہ ازبام، فرود آمد وہ چھت سے نیچے آیا. اب آپ غور کیجئے، فرود کا معنی نیچے آنا ہے، اور فرو اور فرود ایک ہی معنی میں ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اوپر جانا، بالا رفتن. ہاں فراز کو. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اب فرود آمدن اقبال اصل میں تو جیسا میں نے کہا کہ یہ بالا کا نقیض ہے، فرود اس کے متضاد ہے. جیسے مثلا آپ اس پہ غور کیجئے کہ فرودگاہ کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ فرودگاہ کس کو؟ ایئرپورٹ کو. بھائی ایئرپورٹ کو ایرانی فرودگاہ کہتے ہیں. میں جب ایران جاتا تھا تو وہ اعلان ہوتا تھا کہ اب فرودگاہ مہرآباد جو ہے وہ آنے والا ہے، اور ابھی جہاز جو ہے برزمین خواہد نشست زمین پر بیٹھ جائے گا. خواہد نشست، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. وہ بیٹھتا ہی ہے نا، جیسے پرندہ پرواز کرتے کرتے نیچے آتا ہے تو بیٹھتا ہے نا، وہاں دوڑ لگاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. اچھا، تو اسی لیے اسے فرودگاہ کہا ایئرپورٹ کو. ہاں لیکن فرودگاہ میں ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے. کیا جہاز صرف وہاں اترتا ہی ہے؟ جہاز وہاں رن وے پہ دوڑ کے اوپر بھی جاتا ہے. یعنی بظاہر ایک پہلو ہے فرودگاہ میں، لیکن اصل میں فرودگاہ میں بھی دو پہلو ہیں. تو اس لیے اقبال پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ فرود آمدن سے انہوں نے شاید کوئی غلط مطلب لیا. مطلب یہ ہے کہ وہ تو یہ کہتے تا یکے بے تاب جاں آید فرود. اچھا، اب میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اس کو اگر آپ ما بعد الطبیعیات سے وابستہ کریں تو پھر انسان کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے نا. تو اوپر سے کہاں آتا ہے؟ نیچے آتا ہے نا، اس دنیا میں آتا ہے نا. تو لہٰذا فرود آمدن کے یہ معنی جو ہیں یہ ایرانی محاورے کے مطابق درست ہوں یا نہ ہوں، لیکن اقبال کی سطح پہ بالکل درست ہے، ویلڈ ہے. لیجیے جناب دوسرا شعر اب ہم آتے ہیں، یہ بھی جاوید نامے کا ہے، اور تیسرا شعر جو ہے یہ بھی جاوید نامے کا ہے. باز بر آتش بنے عود مرا، بر آتش بنے. اب اس سے ہم نے ایک مصدر مرکب نکال لیا، اور وہ کیا ہے؟ بر آتش نہادن. بار آتش نہادن، بار آتش کا معنی کیا ہے؟ صرف بار آتش، آگ پر. نہادن کا معنی رکھنا. بار آتش نہادن کا معنی آگ پر رکھنا. لیکن کس چیز کو کہہ رہے ہیں اقبال؟ عود. اب عود ایک ساز بھی ہے، لیکن یہاں عود سے ساز تو مراد نہیں ہے. یہاں عود سے مراد وہ خوشبودار لکڑی ہے جس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ خوشبو دیتی ہے. جیسے اگر بھی یہ سب میں بیسک بنیادی طور پہ تو آپ کو معلوم ہے، یعنی وہ جو انسینس ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کیا ہے؟ یعنی لکڑی ہے نا. اچھا، یہ جیسے یعنی چندن ہے، یہ جسے ہم سندل کہتے ہیں، وہ بھی تو لکڑی ہے نا. یہ چندن اور سندل ایک ہی چیز ہے. ہاں ہندی میں اس کو چندن کہتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ یہ لفظ چندن جو ہے یہیں سے گیا ہو اور عربوں نے اسے سندل بنا لیا ہو. ہاں یہ لفظوں کا مبادلہ اس طرح بھی ملکوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے. خیر، باز کا معنی دوبارہ. باز بر آتش بنہ عود مرا، میری اس خوشبودار لکڑی کو دوبارہ آگ پر رکھ دے. ذرا اس مصرے پہ غور فرمائیے اور دیکھیے کمال یہ ہے جو اگلے مصرے میں ہے. در جہاں آشفتہ کن دود مرا، میرے دھوئیں کو تمام دنیا میں پھیلا دے. وہ دھواں وہ نہیں ہوگا جو آنکھوں کو کاٹے گا یا جس کے نتیجے میں آنکھوں میں پانی آ جائے گا.
اور کسی بھی شخص پر جو اس کیفیت سے گزر رہا ہو اس کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوگا. نہیں، عود مرا یہ وہ عود ہے جس کی خوشبو، وہ دھواں جو ہے وہ بھی میٹھا دھواں ہے، کڑوا دھواں نہیں ہے جو آنکھوں میں آنسو لے آئے اور جس سے کھانسی لگ جائے یا پھندا لگ جائے یا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. بعض پر آتش بنے عود مرا. اب یہ خطاب کس سے ہے؟ ذات حق سے خطاب ہے. اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ میری اس خوشبودار لکڑی کو، یہ وہ جانتا ہے اقبال کہ یہ لکڑی جو میرے وجود کی لکڑی ہے یا جو میری شاعری کی لکڑی ہے یہ کوئی عام لکڑی تو ہے نہیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کی لکڑی ہے جو خوشبو دیتی ہے. جس کو کیا کر بعض پر آتش بنے. اس سے ایک اور مطلب بھی، ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے. اب درخواست کی ہے کہ دوبارہ رکھ دیں. یہ لکڑی ایسی نہیں ہے یہ شاعری کی لکڑی جو کبھی ختم ہو جائے گی. وہ پہلے جو عود جلا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ عود پھر جلے گا، پھر جلے گا، پھر خوشبو دے گا اور خوشبو کے ساتھ دھواں دے گا. لیکن یہ دھواں ناگوار نہیں ہوگا، حد درجہ گوارا ہوگا، حد درجہ گوارا ہوگا. اور کیا کر در جہاں، یہ نہیں کہا در ملت اسلامیہ، در ممالک اسلامیہ. نو، اقبال کو یہ اندازہ ہے. دیکھیے اسی ایک مصرے سے اندازہ لگا لیجیے کہ اقبال کو اندازہ ہے کہ میرا پیغام جو ہے وہ آفاقی پیغام ہے، یوں نہیں ہے جو کسی ایک ملک تک، ہندوستان تک محدود ہے، بر عظیم تک محدود ہے، یا مثلا ایران تک محدود ہے، یا مثلا عرب تک محدود ہے، یا دنیا اسلام تک محدود ہے. نو، در جہاں شفت کن دود مرا، یہ میری خوشبو جو ہے یہ پورے جہان میں پھیلا دے. یہ احساس جو ہے یہ ہمیشہ اقبال جیسے بڑے شاعر کو ہی ہو سکتا ہے. عام آدمی تو بیچارہ کیا بیچتا ہے اور عام شاعر کیا بیچتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی دعائیہ شعر ہے. بر جوانہ سہل کن حرف مرا. اب آپ غور کیجئے یہاں خطاب کس سے ہے، ذکر کس کا ہے؟ جوانوں کا ذکر ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. لیکن خطاب آپ لوگوں سے کیا ہے، آپ لوگوں سے کیا ہے، آپ سے کیا ہے، آپ سے کیا ہے خاص طور پہ. تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں بر جوانہ. جوانہ کس کی جمع ہے؟ جوان کی. بر جوانہ جوانوں پر، سہل کن آسان کر دے. کس چیز کو؟ حرف مرا. اور یاد رکھیے حرف کا لفظ فارسی میں شاعری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. حرف سے مراد الف بے جیم نہیں ہے، وہ بھی ہے. یہ جو ہم بر پڑھ رہے ہیں اور فلاں پڑھ رہے ہیں اور با پڑھ رہے ہیں یہ بھی حروف ہیں، لیکن یہاں حرف سے مراد کیا ہے؟ شاعری. اور خاص طور پہ ہدف کس کو بنایا ہے اور دعا اللہ سے مانگی ہے تو کس کے لیے مانگی ہے؟ جوانوں کے لیے. اس کی وجہ کہ انہیں پتہ ہے ہاں جی تو کہ یہی لوگ ہیں جو آگے چل کے معاشرے کے لیے کارآمد بنیں گے، معاشرے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالیں گے، ہاتھ میں لے لیں گے اور اس ملک کی تقدیر بدلیں گے. تو بر جوانہ سہل کن حرف مرا. اے اللہ میری شاعری کو جوانوں کے لیے سہل اور آسان بنا دے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں. بحر شاں، اب دیکھیے بحر شاں، شاں کیا ہے؟ بحر ایشاں. مثلا کتاب شان یہ ہم پڑھ چکے ہیں جب ضمیر کی بحثیں ہم نے پڑھی تھیں اور شعر بھی پڑھے تھے. تو شاں کیا ہے؟ ایشان. بحر شاں یعنی بحر ایشاں. بحر کا معنی کیا ہے؟ کے لیے. بحر شاں پایاب کن یرف مرا. اب یرف کیا ہے؟ یرف کہتے ہیں گہرائی کو. اسی لیے کہتے ہیں جو شخص بہت گہرائی میں اترے اسے کیا کہتے ہیں؟ یرف بین، گہرائی میں اترنے والا. یرف کا معنی کیا ہے؟ گہرائی. اچھا، اور پایاب کیا ہے؟ کم گہرائی. پایاب اصل میں دیکھیے پایاب کو آپ یوں سمجھ لیجیے، اگر آپ اتھلے پانی میں اتریں تو وہ پانی زیادہ سے زیادہ آپ کے ٹخنوں تک آئے گا،
ٹھیک ہے نا, گھٹنوں تک بھی نہیں آئے گا, ٹخنوں تک آئے گا. تو یہ پاؤں تو آپ کا, اس کا مطلب یہ کہ صرف پاؤں کو گیلا کیا ہے اس پانی نے, اور کچھ نہیں ہے اس میں. تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں, انہیں یہ احساس ہے کہ میرا کلام جو ہے نہایت گہرا ہے, اس میں نہایت درجہ گہرائی ہے, لیکن ہم نے تو نوجوانوں کے لیے اس کو عام کرنا ہے نا. تو اے اللہ تو کرم کر, میرے اندر گہرائی بہت ہے, میرے پیغام میں بڑی گہرائی ہے, لیکن اس کو سہل کر دے. کس کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے, تاکہ وہ میرے پیغام کو سمجھ سکیں اور اس پیغام کو آگے پہنچا سکیں. آگے جناب ہم 5واں شعر پڑھیں گے, لیکن 5واں شعر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو خیام کی ایک ربائی سنانا چاہتا ہوں. عجیب و غریب ربائی ہے. اچھا, وہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ علامہ نے بھی اسرار ازل کا ذکر کیا ہے اور خیام نے بھی کیا ہے. اور دیکھیے اب خیام کیا کہتا ہے. اسرار ازل را نہ تو دانیو نہ من, اسرار ازل را نہ تو دانیو نہ من, نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. وی حرف معمہ را تو خانیو نہ من, یہ حرف معمہ ہے. وی حرف معمہ نہ تو خانیو نہ من, یہ معمہ ہے, اس حرف معمہ کو نہ تو پڑھتا ہے یا پڑھ سکتا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں. ہس از پسے پردہ گفتگوے منو تو, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے تیرے اور میرے درمیان, یہ پردے کے پیچھے ہو رہی ہے. چن پردہ برفتد نہ تو مانیو نہ من, جب پردہ اٹھ جائے گا تو نہ تو رہے گا نہ میں رہوں گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان. یہ ہے خیام. خیام نے اس طرح کے بہت سے شعر کہیں. وہ کیا اچھا شعر کہا ہے کہ ماں ز آغاز و ز انجام جہاں بے خبر ہیں, ہم تو جہان کے آغاز اور انجام دونوں سے بے خبر ہیں. اول و آخر ہی کوہنا کتاب افتاد است, یہ کتاب ایسی پرانی کتاب ہے جس کے اول کے ورق بھی کہیں گر گئے ہیں اور ضائع ہو گئے ہیں, اور آخر کے ورق بھی کہیں گر گئے ہیں اور ضائع ہو گئے ہیں. درمیان سے کتاب کو پڑھیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ اس کا موضوع کیا ہے. تو یہ کائنات جو ہے, اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک بند کتاب ہے. شاعر نے یہ نہیں کہا کہ یہ بند کتاب ہے, اس نے کہا اول و آخر ہی کوہنا کتاب افتاد است, اس کتاب کے اول اور آخر کے ورق جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں. لہٰذا تمہیں کیا پتا کہ کائنات کی ابتدا کب ہوئی اور کائنات کی انتہا کب ہوگی. وہ کتاب ہی مکمل نہیں ہے. تو جب کتاب ہی مکمل نہیں ہے تو اس سے تم آغاز و انجام کا اندازہ کیسے کر سکتی ہو, اور کون کر سکا ہے؟ اب تک کوئی نہیں کر سکا. یہ ایک ایسا راز ہے جو ہمیشہ راز رہے گا, یہ ساری نام نہاد سائنسی ترقیوں کے باوجود. اب یہ شعر تو میں نے, یعنی ایک ربائی تھی جو میں نے خیام کی پڑھ دی. اب میں شعر کی طرف آتا ہوں, اقبال کے شعر کی طرف. فرماتے ہیں اسرار ازل جوئی, اسرار ازل جوئی. دیکھیے یہ ایک جواب بھی ہے ایک اعتبار سے خیام کی اس ربائی کا. اسرار ازل جوئی, کیا تو اسرار ازل کی جستجو میں ہے؟ جوئی, تو جستجو کر رہا ہے جستن سے. ایک لفظ ہے جستن, چھلانگ لگانا, ایک لفظ ہے جستن, تلاش کرنا, جس سے ایک لفظ جستجو بن گیا. اسرار ازل جوئی, کیا تو ازل کے اسرار کی جستجو میں ہے؟ تو کیا کر, بر خود نظر واکن, اپنی آنکھ اپنے وجود کے اندر کھول, اپنے اندر غوطہ زن ہو. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو یہ جو سبق ہے خودی کا, عجیب و غریب سبق ہے, بہت ہی غیر معمولی سبق ہے. اسرار ازل جوئی, پہلی بات تو یہ کہ کیا اسرار ازل کا کھوج لگانا چاہتے ہو؟ اگر اسرار ازل کا کھوج لگانا چاہتے ہو تو اپنے وجود سے باہر جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. ابھی جو میں نے بات کی آپ سے کہ انسانی وجود کیا ہے, ایک عالم اصغر ہے, اس کے اندر وہ تمام حقائق موجود ہیں جو کائنات کے اندر موجود ہیں, اس کے اندر وہ تمام مظاہر موجود ہیں جو انسانی وجود کے اندر موجود ہیں. ان سے باہر نہیں ہے, ان سے باہر کچھ نہیں ہے. اسی لیے اب وہ
اس کو اصطلاح میں صوفی کیا کہتے تھے؟ سیر در گریباں، سیر در گریباں کی ایک اصطلاح تھی۔ اب یہ سیر در گریباں کیا ہے؟ گریباں تو یہی ہے نا جی، یہی غریباں ہے نا، یہ میں نے بٹن کھول دیا، یہ کھول دیا۔ اچھا، اب جو سیر کرنے والے ہیں وہ باہر تو نہیں جاتے نا، وہ تو یہیں دیکھتے ہیں۔ اور جیسے یعنی مراقبہ ہے، بدھوں کے یہاں مراقبہ ہے نا، اور مراقبے میں کیا ہوتا تھا؟ وہ شرط لگا دیتے تھے کہ دیکھو مراقبے کی اولی صورت یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو اپنی ناک کی نوک پہ ثبت کر لیں اور اس طرح دیکھیں اپنے، جیسے میں، یہ مراقبے کا ایک طریقہ ہے۔ اور سیر در گریباں اصل میں کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ اپنے اندر جھانکو، اپنے وجود کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ۔ یہ لال و گہر جو کچھ ہیں تمہیں باہر سے نہیں ملیں گے، یہ تمہارے وجود کے اندر سے ہی مل جائیں گے تمہیں۔ اقبال یہی تو کہہ رہے ہیں، اور یہی ان کا پیغام ہے۔ خودی کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسرار ازل جوئی، کیا تو اسرار ازل کی جستجو میں ہے؟ بر خود نظر واکن، وا کردن کا معنی آنکھیں کھول دینا، دروا ہو گیا، دروازہ کھل گیا۔ بر خود نظر واکن، اور یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ اپنے آپ اپنے وجود کے اندر جھانک۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، یکتائی و بسیاری، پنہانی و پیدائی۔ یہ ہے بڑے شاعر کا کمال کہ وہ تضادات لاتا ہے اور ان تضادات کو کس طرح ایک جیتی جان میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے اقبال کا کمال۔ اب دیکھیے، یکتائی، ہر وجود یکتا ہے اپنی جگہ، اور اب تو جدید سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے، جدید نفسیات بھی ثابت کر رہی ہے کہ ہر انسانی وجود اپنی جگہ ایک مکمل وجود ہے۔ آپ اس کی نفی نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یہ تو بہت حقیر ہے، یہ تو کسی لائق ہی نہیں ہے، یہ قابل توجہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، یکتا ہے، اس کے اندر ایک کمال درجے کی وحدت ہے، کیونکہ اللہ خود واحد ہے، لہٰذا جس کے اندر اس نے روح پھونکی ہے اپنی، اس کو بھی واحد کر دیا، اس کے اندر بھی یکتائی پیدا کر دی، اور ہے، بالکل ہے۔ لیکن یوں ہاتھ، یہ گوہر یکدانہ یوں ہاتھ نہیں آتا۔ ہاں، یہ تو سیر در گریباں کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اور آگے کیا ہے؟ یکتائی و بسیاری، انسان کے اندر وحدت بھی ہے، انسان کے اندر کثرت بھی ہے۔ آپ بتائیے، اس کائنات میں وحدت اور کثرت نہیں ہے؟ یہ پوری کائنات جو ہے وحدت کا ایک بے مثال نمونہ ہے، اور کثرت کا بھی ایک بے مثال نمونہ ہے۔ لیکن صوفی میں اور ایک عام شخص میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ صرف کثرت پہ پڑتی ہے، صوفی وحدت کو دیکھتا ہے، یونٹی کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو چیز ہے، اسی کو بعض صوفیہ نے وحدت الوجود کا نام دے دیا۔ یہ پوری کائنات میں ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ حقیقت حق ہے، اور حق کیا ہے؟ وہ احد ہے اور واحد ہے۔ اب یکتائی و بسیاری آپ خود دیکھ لیجئے، انسانی وجود کو ہی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے۔ ہاتھ دیکھے تو 5 انگلیاں تو ادھر ہیں، 5 ادھر ہیں، لیکن ان 5 انگلیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے لاؤ بھائی ہاتھ میں لاؤ میرے ساتھ۔ کبھی کہا ہے آؤ میرے ساتھ انگلیاں میں لاؤ 5؟ وہاں آپ ہاتھ کو ایک یونٹی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ایک واحد کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس ہاتھ کو ہی دیکھ لیجئے تو اس کے اندر یکتائی بھی ہے اور کثرت بھی ہے۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ ایک ہے، لیکن اس ایک کے اندر کثرت ہے، 1 2 3 4 5 انگلیاں تو یہ ہو گئی، 5 یہ ہو گئی، 5 اس پاؤں کی ہو گئی، 5 اس پاؤں کی ہو گئی، وہ 20 انگلیاں ہی ہو گئی۔ لیکن کیا انسانی وجود کو اس طرح حصوں اور بخروں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ اور کیا علوی حقائق کو اس طرح بانٹا جا سکتا ہے، حصوں میں اور بخروں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ نہیں، حقیقت جو ہے حقیقت واحدہ ہے۔ یہی اقبال بتا رہے ہیں۔ یک تو انسانی وجود کے اندر ہی آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ یکتائی و بسیاری،
پنہانی و پیدائی، پنہانی چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی حقیقت، اور پیدائی ظاہر کی. تو ہم بظاہر تو نظر آ رہے ہیں ایک انسان کے طور پہ، یا ہمارے 2 پاؤں ہیں، 2 ہمارے ہاتھ ہیں، بازو ہیں ہمارے، ہمارا سر ہے، فلاں فلاں فلاں. اچھا، لیکن یہ تو آپ کا ظاہر ہے، باطن آپ کا کیا ہے؟ باطن تو ایک نہایت گہری چیز ہے. پوری زندگی گزار دیتے ہیں ہم اور اپنے باطن کی خبر نہیں ہوتی، اپنے باطن ہی کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے. تو اقبال یہی تو کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خود انسانی وجود میں یکتائی بھی ہے اور کثرت بھی ہے اور پیدائی بھی ہے اور پنہانی بھی ہے. بہت سے حقائق، اور حقیقت تو یہ کہ خود ہی تو ہے یہی کہ آپ کے اندر جو چھپے ہوئے بہت سے موتی ہیں. سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا. تو ابھی اس بحر میں سے کیا مراد ہے؟ صرف شاعری تو نہیں ہے، یہ بحر انسانی وجود بھی ایک بحر ہے. ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا. وہ چمکتے ہوئے لاکھوں موتی ہیں، لیکن ان موتیوں تک پہنچنے کے لیے ایک ریاضت تو چاہیے نا. وہ ریاضت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ جیسے صوفی کہتا ہے کہ پہلے کیا ہے؟ فنا ہے اور اس کے بعد بقا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بقا یوں نہیں ملے گی. وہ یعنی آدمی جو ہے اس کے لیے 2 بلکہ تراکیب ہیں جو میرے ذہن میں ابھی آ گئیں. باقی بحق اور فانی فانی ذخیش. یہ ہے صوفی کا پورا کمال جو ان 2 ترکیبوں میں بند ہے. جب وہ فانی ذخیش ہو جاتا ہے، اپنے وجود کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ کے وجود کو سب سے اہم سمجھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مرحلہ آتا ہے جب وہ باقی بحق ہو جاتا ہے. یہ باقی باللہ جو تھے کیا تھے؟ باقی باللہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ بقا حاصل ہو گئی. بہت تفصیل میں نہیں جاتا میں، اور پہلے حصے کا آخری شعر پڑھتا ہوں. زمین بپشت خود الوند و بیستوں دارد، زمین بپشت خود الوند و بیستوں دارد، غبار ماس کے بردوش او گراں پود است. دیکھیے ایگزسٹینشلزم ہے سیدھا سیدھا. کیا ہے زمین بپشت خود؟ یہ الوند کیا ہے؟ ہمیدان کے جنوب میں وہ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ الوند ہے. کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز. یہ کس کے بارے میں لکھا ہے؟ سکندر کے بارے میں. وہاں سے ہوتا ہوا اور وہاں اس کو داریوش کو شکست دیتا ہوا جہلم تک پہنچا ہے وہ شخص. ٹھیک ہے نا؟ تو کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز. تو زمین بپشت خود الوند ہوئے، اپنی پشت پہ پہاڑ لادے ہوئے ہیں زمین نے. ایک الوند ہے، دوسری طرف بیستوں ہے. اب اگر آپ کرمانشاہ جائیں تو کرمانشاہ کے سڑک پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں تو یہ بیستوں آ گیا ہے، جہاں کوہکن نے جو شیر جاری کرنے کی کوشش کی تھی اور پتھر سے تراشا تھا. وہ منظر بڑا عجیب ہے. میں وہاں گیا تو میری چھوٹی بیٹی بھی میرے ساتھ تھی. تو وہ جو ڈرائیور تھا اس کا نام ترک تھا اور اس کا نام تھا غناجو. تو غناجو صاحب نے کہا کہ آقا میخواهی که به شما نشون بدهم خونه فرهاد. میں نے کہا خونه فرهاد که اینجا پیدا نمیشه. کہ پیدا میشه، یہاں ملے گا تمہیں. میں نے کہا کیسے، کہاں سے ملے گا؟ کہنے کہ میرے ساتھ چلو. اور اس وقت توانائی بہت تھی، ہم نے پہاڑ چڑھنا شروع کر دیا. تو ہم نے دیکھا کہ واقعی جب اوپر چڑھے ہیں تو پہاڑ کی ایک دیوار پتلی سی ادھر، ایک پیچھے، ایک ادھر، 3 دیواریں بنی ہوئی تھی. لیکن ظاہر ہے چوتھی طرف سے دیوار نہیں تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ به نظر شما این خونه فرهاد است؟ حتماً، بالکل. اب یہ میں اسی کے لہجے میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا حتماً. میں نے کہا چطور ممکن است که این خونه فرهاد باشد؟
کہ یہ چراغ ممکن نہیں. میں نے کہا کہ سقف نہ دارے. میں نے کہا یہ فرہاد کا گھر کیسے ہو سکتا ہے, اس کی تو چھت ہی نہیں ہے. کہنے لگا نگاہ پناوا این خونه فرهاد است و فرهاد که عاشق بود و عاشق هیچ کاره به سقف نداره. عاشق کو چھت سے کیا کام ہے؟ لہٰذا یہ عاشق کا گھر ہے, کسی عام آدمی کا گھر نہیں. یہ گناجو صاحب جو ان پڑھ آدمی تھا, ڈرائیور تھا, اس نے مجھے یہ باتیں بتائیں. تو یہ بیستوں جو ہے, آپ کرمانشاہ کی طرف جائیں تو کرمانشاہ سے سمجھیے کہ کوئی 5 گھنٹہ پیچھے یہ بیستوں آتا ہے پہاڑ, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. خیر, اور لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ہیں ہمیدان میں ہی, ہمیدان کے صوبے میں ہی ہیں. میں ہمیدان کہہ رہا ہوں ایرانیوں کی پیروی میں, ورنہ ہم تو اسے ہمدان کہتے ہیں. ہاں, ایرانی کہے گا تو ہمیدان کہے گا, ہمیدان, ہمدان نہیں کہے گا, ہمیدان. خیر, یہ تو ایک ضمنی بات یاد آ گئی. تو اب اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین اپنی پشت پہ کیا کیا نہیں رکھتی, الوند بھی رکھتی ہے, بے ستون بھی رکھتی ہے, اتنا بوجھ لادا ہوا ہے اس نے. یعنی ایک طرف تو اس کے سہار کا عالم یہ, اس کی سہار کا عالم یہ ہے, اور اس کی برداشت کا عالم یہ ہے کہ اس نے الوند جیسے پہاڑ, اور یہ آپ کو معلوم ہے الوند جو ہے یہ تقریباً کوئی 11,000 فٹ کی بلندی پہ ہے یہ, اور بیستوں اتنا بڑا تو نہیں ہے, لیکن یعنی کم و بیش اور کچھ نہیں تو 5-6 ہزار فٹ کی بلندی تو اس کی بھی ہے. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں, لیکن عجیب بات ہے کہ زمین جو اپنی پشت پر اتنا بوجھ لادے ہوئے ہے, کوہ الوند کا اور کوہ بے ستون کا, اور حالت کیا ہے اس کی کم ظرفی کی کہ غبار ماس, غبار ماس, ہمارے وجود کا غبار جو ہے بردوشے ہو, اس کے کندھوں پر گراں بودست, بڑا ہی گراں ہے. پہاڑوں کو تو سہار لیا ہمارے. اب کیا ہے آپ دیکھیے, اس میں ایک اس میں تلمی ہے کہ ہم نے پہاڑوں سے کہا ہیں کہ تم یہ ذمہ داری قبول کرو, انہوں نے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور انسان نے اٹھا لیا وہ بوجھ. تو وہ میر کیا کہتا ہے, سر پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. بس تو یہی مفہوم ہے اس میں, اور اس میں کیا ہے. اب ہم اس کے دوسرے حصے کی مثالیں جو ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں, اور وہ بات سے شروع ہوتا ہے, اور اس میں بھی ہم نے 10 شعروں میں سے صرف 5 شعروں کا انتخاب کیا ہے, اور ہم تیسرے شعر سے آغاز کر رہے ہیں. بچشم عشق نگر تا سراغ او گیری, جہاں بچشم خرد سیمیاؤ نئے رنگ است. اب دیکھیے اقبال کے پورے نظام میں عقل اور عشق کا ایک تقابل نظر آتا ہے, اور اقبال کی ترجیح جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ عشق کے لیے ہے, وہ تو عقل کے لیے نہیں ہے. اچھا, یعنی عقل کی وہ نفی نہیں کرتے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے, منزل تک نہیں لے کے جائے گی, وہاں تو آپ کو عشق لے کے جائے گا. خرد سے راہ رو روشن بسر ہے, یہ ٹھیک ہے, خرد کا انکار نہیں کیا, لیکن منزل تک. جی درون خانہ ہنگامے کیا ہے, ہنگامے ہیں کیا کیا, چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے. رستے میں چراغ جو روشنی کر رہا ہے اسے کیا پتا کہ اس گھر کے اندر کیا ہنگامے برپا ہیں. گھر کے اندر کی بات آپ کو چراغ رستے کا نہیں بتا سکتا, وہ آپ کو عشق بتائے گا. وہ تو یہ گھر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ تو ہمارا آپ کا گھر ہے نا, عام سے گھر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اصل گھر تو یہ ہے جو وجود کے اندر آباد ہے. وہ گھر جو ہے نا, اس تک پہنچنے کے لیے اور اس میں غوطہ زنی کے لیے, اسی لیے میں نے سیر در غریباں کی ترکیب آپ کی خدمت پہ پیش کی تھی. تو اب اقبال نے ایک شرط لگا دی کہ بچشم عشق نگر. اب نگریستن کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا.
निगरीस्तन और निगरीदन, दोनों का एक ही माना है। ना, गृहस्थन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो गृहस्थन तो रोना है ना। हाँ, ये निगरीस्तन है, यानी देखना। अब इकबाल ने शर्त किसकी लगा दी कि इश्क की आंख से देखना है तो ता सुरागे ऊ गिरी। ऊ से इशारा किस तरफ है? अगले में नहीं, जहान की तरफ, ज़माने की तरफ, इस मशहूद कायनात की तरफ जो आपको नज़र आ रही है। तो कहता है इसको इश्क की आंख से देख, ता सुरागे ऊ गिरी, तब तुझे पता चलेगा कि इस ज़माने की मानवियत क्या है, इसके असरार खुलेंगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। ये ख़ास मौजू है इकबाल का, जिस पे तफसील में हम जाएं तो शायद इसी पे बोलते रहें, लेकिन इख्तिसार के साथ चूँकि इकबाल इश्क को तरजीह देते हैं अक्ल पे, तो लिहाजा वो कहता है कि इस कायनात को देखने के लिए भी जो आँख दरकार है वो अक्ल की आँख नहीं है, वो इश्क की आँख है। उसको देखोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा हाँ कि ये ज़माना क्या है और तुमसे क्या तकाज़ा करता है। वरना जहाँ भी चश्मे खिरत सीमिया व नए रंगस्त, ये तिलिस्म है जहान, देखने में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सीमिया क्या है? सीमिया नहीं, वो कीमिया है। सीमिया जो आपने बताया वो कीमिया है नहीं, लेकिन देखिए सीमिया असल में किसी मादूम शय को, अब मैं आपको तफसील बता रहा हूँ ना, उस वक्त तो शायद सरसी मैंने कह दिया होगा। तफसील में ये है कि ये असरारे हुरूफ हैं। हाँ, हुरूफ के अपने असरार हैं, याद रखिए, पूरा इल्म है, इल्मुल हुरूफ जो है ये पूरा इल्म है और उसके असरार हैं। बाज़ औक़ात सीमिया जानने वाला क्या करता है कि उनमें से किसी हर्फ को जो बहुत मुअस्सिर होता है, ज़ाहिर है, उसके ज़रिए वो सुनने वाले पर या देखने वाले पर एक तरह का तिलिस्म तारी कर देता है, जिसके नतीजे में बहुत सी मादूम चीज़ें उसको मौजूद लगने लगती हैं, जबकि वो मौजूद नहीं होती, एक आलमे हैरत में गुम कर देना किसी देखने वाले को कि वो जो चीज़ें मादूम थी उनको वो मौजूद समझने लगे कि हाँ ये तो वाकई मौजूद है, और भाई ये तो मैंने अपनी आँखों से देख लिया है। हत्ता कि हालांकि आपने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा, वो सारा तिलिस्म जो बांधा हुआ है ये उसी शख्स का बांधा हुआ है। तो तिलिस्म जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी तफसील में मैं नहीं जाता। लेकिन अब इकबाल ने एक बात बता दी कि अगर तो इस ज़माने को तुम अक्ल की निगाह से देखोगे तो ये तुम्हें जहाँ ब चश्मे खिलत सीमिया और नैरंग एक तिलिस्म है। अब क्या है ये दुनिया? कुछ भी नहीं है, इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या हकीकत है। लेकिन इकबाल ये नहीं कह रहे हैं, मतलब इकबाल और उनका सबसे बड़ा कमाल तो यही है ना कि उस ज़माने को रिनाउंस नहीं करते, वो रिनाउंसिएशन को पसंद नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है कि ला राबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में तो कोई ऐसी राबानियत है नहीं ना। तो हाँ, ज़माना खुद कहा, यानी हुजूर का इरशाद है कि ज़माना, मैं खुद हूँ, ज़माने को बुरा न कहो। तो लिहाजा इकबाल कहते हैं कि इश्क की आँख से देखोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कायनात क्या है और इसकी मानवियत क्या है। इस कायनात को कोई एक तिलिस्म या इसको सीमिया का एक करिश्मा न समझो, इसको नज़रबंदी न समझो, ये उससे आगे की चीज़ है और मुराद ये है। तो अब कुरान नहीं कहता कुल सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में चलो फिरो। तो अब आप ये बताइए, ज़मीन में चलो फिरो का मतलब ये है कि ज़मीन मौजूद होगी तो चले फिरेंगे ना आप, उसके बगैर तो नहीं चल सकते। इसका मतलब ये है कि ये फ़ी जो है, यानी अब ये ज़रा एक मुश्किल सी बात मैं कर रहा हूँ, ये फ़ीयत जो है ये क्या है? ये मुस्तलज़िम मकान है, मकान के बगैर आप उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते।
تو لہٰذا وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض دھوکہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، زندگی بسر کو، وہی سب سے اچھی زندگی ہے، اقبال اس کی نفی کرتے، اور نفی کا ثبوت قرآن سے لاتے ہیں کہ کل سیروا فی الارض، اگر فییت ہے یعنی کسی چیز میں پھیلنا تو وہ کس میں پھیلیں گے؟ فی الارض، زمین کے اندر، زمین کے اندر پھیلو گے تو پھیلنے کا عمل جو ہے، کوئی چیز ہوگی تو اس میں پھیلیں گے نا آپ، اگر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو کیسے پھیلیں گے؟ تو لہٰذا یہ اقبال بہت غیر معمولی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی نگریدن کا معنی دیکھنا. میں پھر اس کو بہت اختصار سے بات کرتا ہوں کہ بچشم عشق نگر تا سراغ او گیری. او کا اشارہ کس طرف ہے؟ او کا مشار الیہ کیا ہے؟ جہاں، جہاں بچشم خرد سیمیا و نہ رنگ است. عقل کی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کہیں کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کائنات کیا ہے. عشق کی آنکھ سے دیکھو گے، از عشق ہویدا شد این نکتہ کے ہستم من. یہ عشق سے یہ نکتہ ظاہر ہوا. دیکھیے کیسا کمال شعر مجھے یاد آ گیا. اقبال کہتے ہیں کہ در بود و نبود من، اب یہاں تو اپنے حوالے سے بات کر رہا ہے لیکن اس کا اطلاق آپ کائنات پہ بھی کر سکتے ہیں. در بود و نبود من اندیشہ، یہ اندیشہ وہی عقل ہے، گماں ہا داشت. یہ اقبال کا خاص سٹائل ہے جو بیدل سے لیا ہے. یہ شعر آپ لکھ لیجئے. از عشق ہویدا شد، ہویدا شد این نکتہ کہ ہستم من. یہ اقبال کا خاص مضمون ہے. اقبال نہ کائنات کی نفی کرتے ہیں، نہ انسانی وجود کی نفی کرتے ہیں، بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں، اس کا اثبات کرتے ہیں، اس کو افرم کرتے ہیں کہ در بود و نبود من اندیشہ گماں ہا داشت. اس کو آپ اس طرح پڑھیں جیسے میں نے کھینچ کے پڑھا ہے، اشباع سے پڑھا ہے. در بود و نبود من، یہ ایرانی لہجے میں کہیں گے در بود و نبود من، من پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے. اندیشے گمان ہا داشت، از عشق ہویدا شد این نکتے کہ ہستم من. تو ایرانی اس لہجے میں پڑھے گا. اچھا، بود و نبود من، میں ہوں یا میں نہیں ہوں، کیا میرا وجود حقیقی ہے یا ہے ہی نہیں، یا وجود مجازی ہے، یا اس سے بھی کوئی گئی گزری چیز ہے. اندیشہ گماں داشت، میری عقل نے مجھے کئی اندیشوں میں مبتلا کر دیا. پھر ہوا کیا؟ عشق نے یہ گتھی کھول دی. یہ گتھی کھولی ہے تو کس نے کھولی؟ عشق. از عشق ہویدا شد این نکتہ، یہ نکتہ عشق نے ظاہر کر دیا. ہستم من، میں ہوں. یہ جو ہستی کا اس بات ہے یہی تو خودی ہے، اور خودی کیا ہے. اب اس میں ہم بہت تفصیل میں جا نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کو آج اس مبحث کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو لہٰذا ایک شعر ہم یہ چھٹا شعر پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے: بچشم مور فروب آیا آشکار آمد. آشکار آمدن کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہو جانا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مجھ پر یہ نکتہ آشکار ہوا، مجھ پر کھلا، مجھ پر ظاہر ہوا، منکشف ہو گیا مجھ پہ. بچشم مور فروم آیا آشکار آید. اللہ اکبر. ہم جن چیزوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، بعض اوقات ان حقیر چیزوں کے اندر ایسے ایسے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں اور ایسے ایسے اسرار اور ایسی ایسی باتیں ہم پر منکشف ہوتی ہیں کہ ہم اپنی تمام عقل اور دانش کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم کیا بیچتے رہے. اور یقین کا نہیں، میں تو دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھا کہ بعض اوقات بالکل ان پڑھ آدمی سے بات کی تو پتہ چلا اللہ اکبر، یہ کسی اسکول میں
کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، لیکن کیسی گہری بات کی ہے بھائی. ہمیں تو اس ساری زندگی میں اس طرح کی گہری بات نہیں سوجھی. تو یہی بات تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ بچشمِ مور فروم آیا. مور کیا ہے؟ چیونٹی ہے. مور فروم آیا حقیر چیونٹی. کہتا ہے بچشمِ مور فروم آیا آشکار آیت بعض چیزیں ایک حقیر چیونٹی پر منکشف ہو جاتی ہیں. اور کون سی چیزیں؟ اس کو آگے اگلے مصرعے میں بیان کیا. ہزار نکتہ، ہزاروں ایسے نکتے منکشف ہو جاتے ہیں کہ از چشم ما نہاں بودست، جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے. اب اس میں تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم عقل و عشق کی کافی گفتگو کر چکے ہیں اس سے پہلے. ہاں بالکل صحیح ہے. وہ ایسا غیر معمولی ہے اس کا تمدنی نظام کہ آدمی حیرت میں ڈوب جائے. لیکن وہ تو اس کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ دنیاوی پہلو ہے. یہاں چیونٹی سے چیونٹی مراد ہی نہیں ہے. جی ہاں یہ بھی ہے. بچشمِ مور فروم آیا اشکار ہے ہزار نکتہ کے چشمے. اب یہ وہ سورہ النمل کی طرف بھی دھیان جاتا ہے. یہ آپ نے اچھا نکتہ سجھایا. چی عجب اگر دو سلطاں بولایت نہ گنجند، عجب ہی کہ می نہ گنجد بدو عالم فقیرے. کیسے؟ اس پہ کیا تعجب کی بات ہے؟ اگر دو سلطاں بولایت نہ گنجند، اگر ایک بادشاہت میں دو بادشاہوں کی گنجائش نہیں ہوتی، بادشاہ کے پسند کرے گا کہ میری جگہ کو فلاں آ جائے یا دو بادشاہ؟ وہ اللہ میاں نے پسند نہیں کیا تو باقی یہ عام بادشاہ کیوں پسند کریں گے؟ اللہ میاں نے پسند نہیں کیا. کیا سب سے بڑی مشکل یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم شرک کا ارتکاب نہ کریں. تو چے عجب اگر دو سلطاں بولایت نہ گنجد، عجب ہی کہ می نہ گنجد. وہ حیرانی کی بات نہیں ہے، حیرانی کی بات یہ ہے، عجب ہی کہ یہ بات باعث تعجب ہے کہ می نہ گنجد ودو عالم فقیرے. یہ فقیر جو ہے دو جہانوں میں بھی نہیں سما سکتا نہیں. پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا ہے جنوں شاید تیرا. اندازہ صحرا خودی سے اس طرز میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں. یہی توحید ہے جس